अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान के सिफारती महाज पर जहां कामयाबी और मस्बत खबरें आ रही हैं, जिनमें से एक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान पर आयद किया टैरिफ इस खित्ते में यानी साउथ एशिया में अफगानिस्तान के बाद सबसे कम है, और इसके साथ साथ जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ ऑयल एंड गैस रिजर्व में मिलकर काम करने की जो एक अनाउंसमेंट की थी, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि सियासी मंजरनामे पर इस वक्त बड़ी हलचल दिखाई देती है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो पार्लियामान की सबसे बड़ी अपोजिशन में बैठी जमात है, उसके बहुत सारे मुंतखब मेंबर्स और लीडर ऑफ अपोजिशन, चाहे सेनेट के हों, चाहे कौमी असम्बली के हों या पंजाब असम्बली के हों, उनको 9 मई के केसेस में 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। दूसरी जानिब बकिया अपोजिशन है जो कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, और आज आपने देखा कि शाम गए अब से कुछ देर कबल मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब जो कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जितनी जमातें शामिल हैं उनकी तरफ से जो वाइस चेयरमैन का ओहदा संभाले हुए हैं, उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर अपोजिशन को दीवार से लगाए जाने का इल्ज़ाम आयद किया है, और इसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसे महाज पर बातें की हैं और कई ऐसे एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और सिफारिशात भी की हैं कि जिनको फिल फौर जिसे वो कहते हैं कि हुकूमत को इस पर अमल दरामद करना चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हुकूमत इस निज़ाम में क्या अपोजिशन को किसी किस्म की कोई स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, या फिर ये स्पेस देना ही उसके दायरे इख्तियार से बाहर है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लियामानी लीडर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सेनेटर साहब, पहले तो हम बात कर लेते हैं अपोजिशन जमातों के हवाले से, और आगाज़ करना चाहूँगी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि हुकूमत की जानिब से खैर मकदम किया गया गुज़िश्ता रोज़ भी जो फैसलाबाद की ATC की अदालत ने फ़ैसले सुनाए, कहा इंसाफ का बोलबाला हुआ है, जबकि तहरीक इंसाफ इस पर मोतरज़ भी है और कहती है कि इंसाफ का कत्ल हुआ है। वो कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो भी गवाह पेश करती है उसे क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया जाता, और जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो बैक वक्त हर शहर में मौजूद नहीं हो सकते। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया नादिया, आपने बड़ा अच्छा मतवाज़न किस्म का बयानिया दिया है। देखिए, जहाँ तक अपोजिशन जमातों के रद्द अमल का ताल्लुक़ है, जो सज़ाएँ हालिया हुई हैं, मैं तो किसी तरह की भी सज़ा पे खुश होने वाला नहीं हूँ। न किसी के जेल में जाने से खुशी होती है, न किसी को सज़ा पाने से खुशी होती है, लेकिन एक चीज़ जहन में हमें बहरहाल रखनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की तारीख़ के अंदर एक बड़ा भयानक जुर्म सरज़द हुआ है आज से 2-2.25 साल पहले। अब उस पे चूँकि 2.25 साल की गर्द पड़ चुकी है, तो वो जुर्म जो 9 मई 2023 को हुआ था, उसकी शिद्दत में, उसकी हिद्दत में, उसके बारे में जो तासुर पैदा हुआ, जो रद्द-ए-अमल पैदा हुआ, वो सब कुछ धुंधला गया है। यानी जुर्म जो है वो बहुत दूर कहीं गर्द में अटा पड़ा है, और सज़ाएँ जो हैं वो आज 2.25 साल बाद हो रही हैं। इसलिए ये अजीबोगरीब तज़ाद सा लगता है कि ये सज़ाएँ किस चीज़ की हो रही हैं, लोगों को याद भी नहीं है। अगर ये सज़ाएँ बरतानिया की तरह हो जाती जो वहाँ के राइट्स के फ़ौरन बाद हुई थी 48 घंटों के अंदर अंदर, या अगर अमेरिका की जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ था उस तरह से हो जाती हफ्तों के अंदर अंदर, तो शायद ये हाहाकार ना मचती। लेकिन जराइम हुए हैं और अब सजाएं हो रही हैं। सही बात यह है कि इन सजाओं के हवाले से जो सिल्वर लाइनिंग है अपोजिशन के लिए, जो हमारे लिए नहीं हुआ करती थी, हमारी सजाओं में कोई अपील की गुंजाइश नहीं होती थी, वो सुप्रीम कोर्ट से शुरू होती थी और वही ख़त्म हो जाती थी। सबसे बड़ी मिसाल नवाज शरीफ साहब की है। इनके लिए जो आप वकला हजरात कह रहे हैं जी कि ये खामियां हैं, प्रोसिक्यूशन की खामियां हैं, गवाहों की खामियां हैं, इस्तगासा केस ठीक नहीं पेश कर रहा, वो अगले फोरम पे जाएंगे, उससे अगले फोरम पे जाएंगे, उससे अगले फोरम पे जाएंगे, उनकी दादरसी हो जाएगी। अच्छा। हमारी तो दादरसी का सामान ही कोई नहीं था। तो सर आपकी दादरसी में कतई कलामी माफ, उस वक्त की जो आप लोगों ने अदलिया का जिक्र किया जो नवाज शरीफ साहब भी करते हैं, और उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट जो है वो भी उसमें मुलव्वस थी, लेकिन इधर सिर्फ अदलिया है,
یہ الزام ہے نہیں، اس صرف عدلیہ نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یہ، اگر میں اس بیانیے کو اس طرح سے کہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ تھی یا عدلیہ تھی یا حکومت تھی، تینوں تھے، لیکن جرم کوئی نہیں تھا۔ جرم یہ نکلا تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جرم روز روشن کی طرح موجود ہے، 9 مئی موجود ہے۔ اب 9 مئی کو ہم کس کھاتے میں ڈالیں؟ اگر 9 مئی کی سزا کسی کو بھی نہیں ہونی، سب کے سب بری ہو جانے چاہیے، تو پھر وہ کس نے کیا تھا؟ 250 مقامات پہ اگر 200 بندے بھی تھے ہر جگہ، تو یہ کتنی تعداد بنتی ہے؟ تو کوئی نہ کوئی تو تھا نا۔ اگر یہ طیارے جلے ہیں، اگر کور کمانڈر کے گھر جلے ہیں، اگر GHQ پہ حملہ ہوا ہے، اگر درست کہہ رہے ہیں آپ آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں عرفان صاحب کہ یہ واقعات ہوئے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، پورے ملک میں نظر آئے ہیں، ٹی وی سکرینز پر آئے ہیں، لیکن جب آپ برطانیہ کی مثال دیتے ہیں تو کیا برطانیہ کے اندر کیسز ایسے بنائے جاتے ہیں کہ لیسٹر میں بھی وہ شخص موجود تھا، لیورپول میں بھی تھا، سسیکس میں بھی تھا، سرے میں بھی تھا، سینٹرل لنڈن میں بھی تھا؟ یہاں پر یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو فیصلے آتے ہیں پھر ان کو لوگ متنازع قرار دیتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب سرگودا میں بھی تھے، لاہور میں بھی تھے، اسلام آباد میں بھی تھے، فیصل آباد میں بھی تھے، اور ایک ہی وقت میں۔ دیکھیے، اب یہ جس طرح کا تاثر آپ دے رہی ہیں یا ان کے بیان کو شاید آپ کوٹ کر رہی ہوں گی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے۔ اگر نہیں، ان کو کہنے دیں، وہ اس سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ برطانیہ کو کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں تھا، برطانیہ میں یہ بھی نہیں تھا۔ برطانیہ میں تو رات کو عدالت لگتی تھی، ملزم کو پیش کیا جاتا تھا، 2 گھنٹے اس کو دیے جاتے تھے کہ جی آپ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں کہیں، اور تیسرے گھنٹے اس سے سزا ہو جاتی تھی۔ اب اگر ایک جگہ یعنی فیصل آباد والوں نے سزا دے دی ہے کہ جی تم فلاں وقت میں اس جگہ موجود تھے، اس لیے یہ سزا دی جاتی ہے، کل کلاں جب اسی وقت میں سرگودا میں کوئی عدالت سزا دیتی ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا جو آپ سوال آج پیدا کر رہی ہیں۔ ابھی تو ایک جگہ اگر اس کو سزا ہوئی ہے تو ممکن ہے وہ اس جگہ موجود ہو۔ اگر ایک ہی جگہ موجود ہونے کی سزا 3 مختلف عدالتیں دیں گی، تو پھر یہ نیریٹو جو آپ بیان کر رہی ہیں، اس کے اندر کوئی جان آئے گی۔ اس وقت یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ اب میں پھر بات دہراؤں گا کہ ان کے پاس ان ساری چیزوں کو نلیفائی کرنے کے لیے، استغاثہ کے کیس کو ناکام بنانے کے لیے مواقع موجود ہے، کئی مواقع موجود ہیں، اور اگر یہ غلط ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ان کے پاس وہ موقع موجود ہیں کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف جا سکتے ہیں اور وہاں پر اپنے خلاف کیے گئے فیصلوں کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ سر، یہ تاثر ٹھیک ہے، آل پارٹیز کانفرنس کی طرف میں آؤں گی، اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں آپ کو علم ہے کہ دیگر جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں، وہ چاہے پارلیمان کے اندر ہوں یا پارلیمان کے باہر کی ہوں، وہ شامل ہیں۔ اس میں سے محمد زبیر صاحب جو کہ سابق گورنر سندھ اور سابق PMLN رہ چکے ہیں، سینئر پوزیشن پہ تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سزائیں اس وقت ختم ہو جائیں گی، I'll say quote unquote، کہ جیسے ہی یہ نظام گرے گا، تحریک انصاف کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ اگری کرتے ہیں؟ پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو چھوٹی سی بات اپنے علم کے لیے، اپنی آگاہی کے لیے آپ سے پوچھ لوں کہ جس یہ آل پارٹیز کانفرنس کی یا کل جماعتی کانفرنس کی بات آپ کہہ رہی ہیں، یہ کون سی جماعتیں تھیں؟ اور ایک دوسرا یہ کہ محمد زبیر صاحب، جن کا میرے بڑے اچھے دوست ہیں، جن کا حوالہ آپ دے رہی ہیں، یہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں کون سی پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ ویسے تو محمود خان اچکزئی صاحب اس میں نہیں، محمد زبیر کس کی نمائندگی کر رہے ہیں میں کیونکہ ان کی ترجمان نہیں ہوں لہٰذا مجھے نہیں معلوم، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس میں ہے، جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں، وہ بھی اس میں ہیں۔ محمود خان اچکزئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے خاقان عباسی صاحب کو دیکھا، MWM کو دیکھا، وہ یہ سب لوگ ہیں۔ بالکل، میں افراد تو آپ گنوا سکتی ہیں، میں بھی گنوا سکتا ہوں۔ جماعتیں گنوانے پہ آئیں تو شاید آپ کو مشکل پیش آئے گی، چونکہ ایک خاص شخصیت کا نام لے کے آپ نے سوال کیا تو میں نے پوچھا تھا کہ وہ کس جماعت کی نمائندگی کر رہے تھے۔ چلیے چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو۔ جو بات انہوں نے فرمائی ہے کہ جی جب نظام بدلے گا اور یہ سزائیں خود بخود ختم ہو جائیں گی،
میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا उनकी इस पेश बीनी पे, इसलिए कि निज़ाम अल्लाह करे कि ना गिरें, निज़ाम चलते रहने चाहिए, जमहूरियत आनी चाहिए, हुकूमतें गिरती हैं तो गिरें, निज़ाम को चलना चाहिए। अगर पीटीआई की हुकूमत चली गई है तो निज़ाम चलता रहा है, ये हुकूमत जाएगी अगर कभी तो फिर भी निज़ाम चलता रहेगा। और ऐसा नहीं होता है कि एक सुबह जो है वो तुलू हो तो कुछ का कुछ हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि वो जेलों में रहें, हम चाहते हैं कि अगर उन्होंने जुर्म नहीं किया तो वो बाहर आ जाएं। लेकिन जुर्म हुआ है, 250 मकामात जले हैं, उन 250 मकामात में से 250 मुजरिम तो होंगे ना। अगर हर जगह एक फर्द था तो वो एक फर्द भी अगर गिने तो 250 अफराद तो होंगे ना, वो ये नहीं होंगे कोई और होंगे। तो ये इस सिलसिले को जब हम ये बात करते हैं ना, आज के माहौल में, आज के मौसम में, आज के गिरदोपेश में, आज के हालात को देखते हुए बात करते हैं तो हम 9 मई को भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि वो हमारी तारीख का हिस्सा ही नहीं है, हमारी तकवीम में कभी ये दिन आया ही नहीं था। अगर आया था तो उस दिन के कुछ नतायज आएंगे, आज आएं, कल आएं, 10 दिन बाद आएं। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन आपको याद होगा कि इसी 9 मई के हवाले से ये कहा गया था कि उस वक्त जनरल फैज़ जो कि फेस कर रहे हैं इस वक्त, आपने देखा कि कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं, और फिर उनका सियासत के अंदर के हवाले से आया था, वो भी अभी तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। तो शायद इसलिए भी लोगों को मुश्किल हो रहा हो समझना कि व्हाट वाज द नेक्सस, हो क्या रहा था। अभी जितनी भी बातें हैं वो सिर्फ इसी तरह से कही जाती हैं कि उनके साथ जनरल फैज़ थे, उन्होंने शायद इनको कहा होगा या कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिखाया होगा कि कहाँ जा कर के एहतजाज करना है। आप समझते हैं कि वो फैसला भी आना बड़ा ज़रूरी है, ठीक इसी तरह जैसे 9 मई के फैसले आए हैं? जी बिल्कुल, मैं तो अर्ज़ कर चुका हूँ आपकी इसी गुफ्तगू में कि बहुत ताख़ीर हुई है। 9 मई का फ़ैसला अब जो आना शुरू हुए हैं, और उसके पीछे भी सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म मौजूद है जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से कहा गया है कि आप 3 माह के अंदर अंदर फैसले करें, वगरना शायद ये और भी ताख़ीर हो जाती। इसी तरह जनरल फैज़ का भी फैसला आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। उसका नेक्सस था या नहीं था, उनकी चार्जशीट क्या बनती है वो भी वाज़ेह हो जाएगा। मैं तो सिर्फ 2 + 2 4 की बात करता हूँ कि जुर्म हुआ है, वो ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया, किसी ने किया है, ठीक है, उसे सजा मिलनी चाहिए। ओके इरफान साहब, वेरी क्विकली, बिकॉज आपने मुझसे जमातों का पूछा, तो एपीसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि मौजूदा हुकूमत अपोजिशन को दीवार से लगा रही है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इसलिए कि ये हुकूमत ये अपोजिशन खुद दीवार से लगी हुई है। इस अपोजिशन ने कभी दीवार से हटकर दूसरों के साथ बात करना, दूसरों से मुकालमा करना, दूसरों के साथ मुज़ाकरात करना, दूसरों के साथ बैठना, जमहूरी रिवायात कायम करना, रवादारी, ये सीखा ही नहीं है। ये रोज़े अव्वल से जिस अपोजिशन का आप जिक्र कर रही हैं, ये दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी होती है। अच्छा। ये अपोजिशन जो बैठती है हाउस के अंदर, तब भी उसका रुख दीवार ही की तरफ होता है, वो इंसानों की तरफ देखते ही नहीं है। वो कहते हैं हम बात भी करेंगे तो उनसे करेंगे जिन्होंने सालों पहले हमें इक़्तिदार में बिठाया था, वही शायद आप इस कुंजी को, इस दरवाजे को वही खोल सकते हैं। ये दीवार से लगना, उन्होंने इस्तीफे खुद दिए, असेंबली से खुद निकले, उन्होंने अपनी दोनों असेंबलियां खुद तोड़ी। ओके सर, आप कह रहे हैं ना कि वो दीवार से लगे हुए, तो फिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो बातें मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने भी आज कही कि इंतजामिया ने उनकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, और पिछले साल भी हमने देखा था किस तरह से जो एक होटल था वहाँ पे नहीं होने दी। चले ये भी आप कह देंगे कि शायद उन्होंने बुकिंग वक्त पे नहीं कराई, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त है, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद में और लाहौर में 5 अगस्त के लिए कहा हुआ है। देखें, पहली बात तो ये है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो आपकी इस पूरी गुफ्तगू में शुरू से आखिर तक है वो हुई ना, वो इसी शहर इस्लामाबाद के अंदर हुई ना। अगर हमने नहीं होने देनी थी तो वो कैसे हो गई, कैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कैसे वो एलामिये जारी हो रहे हैं, कैसे गुफ्तगूएँ हो रही हैं। सो इस बात को छोड़ दीजिए। दूसरी बात यह है कि पीटीआई क्या जलसा करना चाहेगी तो उसे इजाज़त मिलेगी। जो प्री रिक्विजिट्स हैं, कानून बन चुके हैं, मुल्क के अंदर कवानीन मौजूद हैं, उनको वो पूरा करे। उसका कोई जलसा या कोई इज्तिमा या कोई लॉन्ग मार्च या कोई सिट इन तशद्दुद से खाली नहीं होता।
اگر وہ امن و امان کے مسائل پیدا نہ کرنے کی ضمانت دے جو کہ وہ دیتی ہے اور پھر توڑتی ہے. مجھے پتا ہے کہ یہاں جو ریڈ ایریا میں آئے تھے وہ لکھ کے پہلے دے کے گئے تھے جی کہ ہم نہیں ادھر آئیں گے, لیکن وہ آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کا ریکارڈ ایسا ہے جس کی وجہ سے انتظامیہ چوکنی ہو جاتی ہے اور اجازت دیتے ہوئے ہچکچاتی ہے کہ ہم انہیں اجازت تو دے دیں گے, لیکن یہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہیں گے, یہ جلاؤ کریں گے, گہراؤ کریں گے, باہر سے اگر مہمان آ رہے ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے. اگر یہ پرامن طریقے سے کریں, دوسری جماعتیں جب کرتی ہیں پرامن طریقے سے کرتی ہیں, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کر رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے, ہم نے کوئی نہیں روکا. نہیں تو سر ضمانت تو کورٹ میں ہی دیتے ہیں نا, یہ جا کر ضمانت تو یہ لوگ کورٹ میں ہی جا کے دیتے ہیں, اور ویسے بھی اب بیشتر کو تو سزائیں ہو گئی, گرفتار ہو جائیں گے, پھر تو حکومت کو کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے نا. حکومت کو یہ باہر تھے کوئی بھی ڈر خوف نہیں تھا, یہ گرفتار تو اب ہوئے ہیں نا, ہمیں کوئی ڈر خوف ان سے نہیں ہے. ان کے ساتھ نہ پبلک ہے, یہ لوگ سزائیں پا چکے ہیں, کتنے لوگ ان کی حمایت میں نکلے ہیں, کہاں مظاہرے ہوئے ہیں جی کہ بڑا ظلم ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. کہیں پورے پاکستان کے اندر 25 کروڑ کی آبادی میں سے کسی شہر, کسی قصبے, کسی گاؤں, کسی بستی, کسی گلی, کسی گھر 2 بندے نکلے ہیں, تو ہمیں کیا ڈر ہے ان سے؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. تو اس کا مطلب پھر ان کو اجازت مل جائے گی جلسے کی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ تو جو انتظامیہ, اگر فیصل آباد کی انتظامیہ ہے, اگر لاہور کی انتظامیہ ہے, ملتان کی انتظامیہ ہے, تو وہ اپنے مقامی حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرے گی نا, اجازت میں نے تو نہیں دینی نا. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن عرفان صاحب انہیں پھر آپ کی بات سننی چاہیے کہ جب 2 بندہ بھی نہ نکلا مظاہرہ کرنے کے لیے اتنی سزاؤں کے بعد, تو ایسے میں تو جلسے کی اجازت دے دے, اور اچھا ہوگا خالی پنڈال دکھانے ہوں گے, لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کوئی نہیں کھڑا ہے, اور آپ کو ان کے بارے میں موقف ہے وہ درست ثابت ہو جائے گا. جی نادیہ, میں بالکل آپ کی تائید کرتا ہوں, بالکل دے دیں ان کو. اچھا عرفان صاحب مجھے صرف یہ بتائیے, 2 بہت اہم موضوع ہیں آئی وڈ سے. ایک تو ہے جو ٹیرف ڈیل ہوئی, بڑا مثبت جس کو سب کہہ رہے ہیں, یقیناً ہے کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں افغانستان کے بعد سب سے کم ٹیرف پاکستان پر عائد ہوا ہے. ادھر بھارت پر تو ظاہر ہے 25% پلس پینلٹی کا بھی ذکر ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئل اینڈ گیس کے ریزروز پر یا جو کچھ بھی ٹیپ کرنے جا رہے ہیں, جہاں بھی جا رہے ہیں, پارلیمان کو سب سے پہلے اعتماد میں لینا چاہیے. اور ہمیں یہ خبر امریکی صدر کیوں دے رہے ہیں, یہ تو ہمارے ملک میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیے, جب بھی کوئی چیز میٹیریلائز ہوگی, جب بھی 2 ممالک کے درمیان کوئی معاہدہ ہوگا, کسی کمپنی کا انتخاب ہوگا, کوئی پیش رفت ہوگی, کوئی پیش قدمی ہوگی, تو اس کے تمام تقاضے, جمہوری تقاضے, سیاسی تقاضے, پارلیمانی تقاضے پورے کیے جائیں گے. ایسا تھوڑا ہے کہ ہوا میں ایک معاہدہ ہو جائے گا اور قوم کو کچھ پتہ نہیں ہوگا. بالکل پوری قوم کو اس میں اعتماد میں لیا جائے گا. اور یہ یقین جانیے کہ موجودہ حکومت جس کی سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں, اس سے یہ ہرگز ذہن میں نہ لائیے گا کہ قومی مفاد کے خلاف کوئی رتی برابر بھی بات ہو سکتی ہے. یہ پی ایم ایل این کا بھی ریکارڈ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ ساری چیزیں قوم کے سامنے رکھیں گے اور قوم کے مفاد میں فیصلے کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اور چینی کے حوالے سے بتائے گا, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب سے بڑا, کیونکہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر بھی ایک چینی اسکینڈل, وہ کمیشن بنا, اس پر آپ لوگ سب بھی کہا کرتے تھے, اور آج یہ تمام چیزیں روزے روشن کی طرح آیا ہیں عرفان صاحب کہ چینی مافیا جسے ہم کہتے ہیں, بزنس کے سارے رپورٹرز اسی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں, وہ سب حکومت کا حصہ ہیں, ان کی فیملیز کی شوگر ملز ہیں, اور لہٰذا شہباز شریف صاحب کو اب عوام کا بھی مفاد دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ایکسپورٹ کر کے پیسے بنائے. اور اس وقت چینی کی ایکس مل پرائس طے ہونے کے باوجود اسلام آباد ہو, راولپنڈی ہو, کراچی ہو, ملک کے دیگر شہروں میں 200 یا 200 سے اوپر ہی چینی فی کلو مل رہی ہے. جی نادیہ, میں بالکل آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. میں بھی آپ کی طرح عام آدمی میں سے ہوں, اور مارکیٹ سے جب چیزیں لاتے ہیں, یا تو اسلام آباد میں رہتے ہوئے چینی کی کمیابی جو ہے وہ ہم خود محسوس کر رہے ہیں. جہاں تک یہ بات آپ نے کہی کہ سارے کے سارے حکومت کا حصہ ہیں, ایسا نہیں ہے. حکومت کا بھی حصہ ہے اور اپوزیشن کا بھی بڑے بڑے چینی کے تاجر حصہ موجود ہیں. اچھا, بات یہ نہیں ہے کہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے.
بات یہ ہے کہ اگر کہیں مس مینجمنٹ ہوئی ہے اور اس مس مینجمنٹ کی قیمت ایک عام آدمی، ایک عام شہری ادا کر رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جب ختم ہوئی تھی 2017 میں تو چینی ہم 50 روپے کلو لے رہے تھے. چلیں وہ زمانے تو چلے گئے. تو اب اگر 200 پہ یا پونے 200 پہ چینی آ گئی ہے اور وہ بھی دستیاب نہیں ہے تو یقیناً اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور سارا معاملہ جو ہے وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ کون عناصر ہیں جنہوں نے یہ صورتحال پیدا کی، ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کی اور ایک بحران پیدا کیا. تو میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب خود بھی اس میں بڑے کین ہیں اور اس کا یقیناً اس کا جائزہ لیا جائے گا. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں پر وقت ہوا بریک کا. جب بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے تحریک انصاف سے. ویلکم بیک. 9 مئی کیسز کی سزائیں پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر لوگوں کو سزا ہو گئی ہے. اب تحریک انصاف کے پاس کیا راستہ رہ گیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب، سابق صوبائی وزیر، تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. حکومت یہ کہتی ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوا ہے اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انصاف کا قتل ہوا ہے. بیرسٹر گوہر نے آج بھی یہ کہا ہے کہ 9 مئی کی آڑ میں پوری پارٹی جو ہے اور پورے سسٹم کو ڈیریل کیا جا رہا ہے اور ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن عرفان صدیقی صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے تیمور سلیم جھگڑا صاحب کہ 9 مئی تو ہوا نا، یہ تو سب کے سامنے روزے روشن کی طرح عیاں ہوا، تو آپ کے پاس تو یہ اتنی سپیس دی گئی ہے کہ آپ عدالتوں میں اسے چیلنج کر سکتے ہیں فیصلوں کو. جی میں جواب دوں؟ جی بالکل تیمور. جی دیکھیں نادیہ، جہاں تک 9 مئی کی کانٹیکسٹ کا سوال ہے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر 9 مئی اتنا سنگین جرم تھا اور 9 مئی کو بہت کچھ غلط ہوا، یہ ہم بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو پھر معذرت کے ساتھ یہ جو ججمنٹس ہیں نا، یہ 9 مئی کے جرم کے ساتھ جرم ہے. اگر آپ نے لوگوں کو فیصل آباد میں ایسے کنوکٹ کرنا ہے جیسے عمر ایوب خان ہو گئے یا شبلی فراز ہو گئے جو لیڈرز آف دی اپوزیشن ہیں، یا زرتاج گل وزیر ہو گئی، یا پھر کنول شوذب ہو گئی جو کہ خواتین ہیں، اس بنیاد پہ کہ ایک پولیس والا چکری میں گاڑی کے نیچے چھپا ہوا تھا اور 5 لوگوں کی سازش سن رہا تھا، اور ایک پولیس والا جو ہے وہ زمان پارک میں ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا، اور اس بنیاد پہ جو لوگ فیصل آباد میں نہیں تھے آپ ان کو 10-10 سال کی سزا دے رہے ہیں، تو معذرت کے ساتھ یہ انصاف کے ساتھ بھی، عدالتی نظام کے ساتھ بھی، پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی، پاکستان کے قانون کے ساتھ بھی جرم ہے. لیکن یہ اس فارم 47 کی حکومت کے ساتھ بالکل صحیح جاتا. No, but he says تو اس کے بعد there is a silver lining. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں there is a silver lining جو آپ کو دی گئی ہے، جو ان کو نہیں ملی تھی پی ایم ایل این کو، جس میں سزاؤں کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی تھی. اگر یہ غلط سزائیں ہیں تو آپ کے پاس عدالتیں جو ہائر کورٹس ہیں وہ فورم ہیں، آپ ان کو چیلنج کریں. نہیں، اگر مگر میں نہیں جاتے نا. دیکھیں جہاں پہ جس طریقے سے یہ کیسز ہو رہے تھے وہ تو چیلنج ہو جائیں گے. وہ تو 50 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ریورس ہو گیا تھا. اگر اللہ نہ کرے یہ ہائیبرڈ نظام جس دن شریف مافیا اور زرداری مافیا کو فیس کرنا پڑے نا، یہ جو ان دو پارٹیز کا اصلی نام، تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی، اور جس ریکارڈ رفتار سے پلیٹلیٹس کم ہوں گے نا تو وہ پاکستانی ریکارڈ نہیں عالمی ریکارڈ توڑیں گے. اگر پی ایم ایل این کے ایک بندے میں شرم و حیا ہے وہ یہ فیصلے خود ہی پڑھ لے، اور جو بنیاد لکھی گئی ہے ان فیصلوں کی ان کو خود ہی چیلنج کر لیں. ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ تو ثابت کر دیا کہ ان کے فون وہاں پہ نہیں تھے، اور فون کی جیو فینسنگ یہ تو ثابت کرتی ہے کہ فون وہاں پہ نہیں تھے، لیکن یہ نہیں ثابت کرتی کہ یہ اپنے فون کے پاس تھے. اگر میں ان فیصلوں کا خلاصہ کروں، اور سلور لائننگ ان میں ہے اس پہ میں آتا ہوں، ان فیصلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ instead of being innocent till you proven guilty، کہ جو ایک کہاوت ہے کہ آپ تب تک بے قصور ہیں جب تک آپ قصوروار ثابت نہ ہو،
राइट। यहां पे एक नया जो कानून और हाइब्रिड निजाम बन गया, उसमें आप कसूरवार हैं जब तक आप बेकसूर ना हो, और जब तक आप पीटीआई को ना छोड़ें आप बेकसूर हो ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये है नादिया कि मेरे ख्याल में अब ये निजाम जितना नंगा हो जाए वो हो जाए, ताकि महीना लगे, साल लगे, ज्यादा लगे, एक ही बार ये जो एम्बैरेसमेंट है ना, इसका जो है वो हम खात्मा भी कर लें, इसका कोई जो है वो नुस्खा भी निकाल दें। आप बार बार कह रहे हैं ये जो हाइब्रिड निज़ाम बन गया है, तो तैमूर ये हाइब्रिड निज़ाम की मूजिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी, जिस किस्म का निज़ाम आप लोगों की हुकूमत में था वहीं से इसका आगाज़ हुआ, अब सख्त से सख्त होता जा रहा है। नहीं, अगर आप इस तरीके से जो है वो बात करें तो फिर तो हाइब्रिड या मिलिट्री निज़ाम पाकिस्तान का 80 में से 80 साल रहा है, तो फिर मुझे ना कह दीजिएगा कि मैं किसी पे उंगली उठा रहा हूं। मसला नादिया ये है कि फिर ये जो कानून और इंसाफ का यार्ड स्टिक है, ये आप पे भी अप्लाई हो सकता है, मेरे पे भी अप्लाई हो सकता है। कोई गैर मालूम अभी एफआईआर कर देगा कि हमने पता नहीं टीवी पे कौन सी बातें की हैं, फिर हम जो है वो वही 10-10, 20-20 साल जो है वो जस्टिफाई कर ले होंगे। तो फिर इसने हमारे लिए तो मुश्किल कर दिया है, लेकिन इस निजाम ने अपने आप के लिए भी बड़ा मुश्किल कर दिया, क्योंकि अपने आप को भी ये बंद गली में ले गया। ओके, व्हेन यू से दैट, नहीं ना, अब देखिए जो इस वक्त सजाएं आ गई हैं, ठीक है, इसके बाद तो फिर इलेक्शन कमीशन अब डी सीट करेगा, क्योंकि जाहिर है सजा याफ्ता को डी सीट किया जाता है और इलेक्शन कमीशन विल देन गो अहेड, फिर बाय इलेक्शंस होंगे, तो ये चीजें तो बड़ी जल्दी होंगी। अब मैं जी इलेक्शन कमीशन को कहता हूं कि मैं आपकी एंथुजियाज्म, आपका जोश और वलवला देख के इतना खुश हुआ हूं कि जिस तेजी से और एफिशिएंसी से आप इन सब लोगों को डी सीट करते हैं और इलेक्शन अनाउंस करते हैं, काश कि उस तेजी और एफिशिएंसी से आप वो फैसला इंप्लीमेंट करते जब रिजर्व सीट्स का फैसला हुआ था। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहता हूं, क्योंकि मैं एक पर्सनल विक्टिम हूं नादिया, कि अभी 540 दिन हो गए और 2 दिन पहले हमारे ट्रिब्यूनल्स जो है वो उनकी सुनवाई दोबारा से शुरू हुई है रिटायर्ड जजेस के साथ 540 दिन बाद। और चूंकि मुझे इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन को तो छोड़े, इलेक्शन की सीट अगर पाकिस्तान का निजाम ये चाहे कि 25,000 वोट के बजाय 1600 वोट वाले को दी जाए, तो उसको ये निजाम मुबारक हो, लेकिन हम उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। और इसलिए मैं खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन ऑफिस गया, पहले मैंने सबूत के साथ एक कंप्लेंट पेशावर की सारी सीट्स पे दी, ठीक है। परसों जब मैं दोबारा गया, और नादिया ये बड़ा जो है वो इंटरेस्टिंग वाकया है, मैंने उनको 64 कंप्लेंट्स दी एक एक पोलिंग स्टेशन पे, और मैंने उनको यही कहा कि ये देखें, बाकी सब छोड़े कि कौन सही कह रहा है गलत कह रहा है, अगर एक एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 2-2 साइन किए तो वो इन इटसेल्फ एक जुर्म है। और ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स टीचर्स बैठे हैं, इनको कोई हक नहीं कि आपके और मेरे बच्चों को पढ़ाएं, और अगर इन्होंने नहीं किया, जो बहुत से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने तो नहीं किया होगा, तो फिर इनको कहना चाहिए कि इन्होंने नहीं किया, ताकि जो आरओ, डीआरओ या जो भी और कुव्वतें जो है वो जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचे। उसमें मैंने एक पोलिंग स्टेशन पे वो एंटी करप्शन के हेड को बताया कि देखें यहां पे तो ऐसी चीजें हुई हैं कि वो एक पोलिंग स्टेशन पे मुझे 700 वोट के बजाय 600 नहीं, 500 नहीं, 400 नहीं, 300 नहीं, 200 नहीं, 100 नहीं, मनफी 33 वोट मिले। मैं दुनिया का वाहिद बंदा हूं जिसको एक पोलिंग स्टेशन के ऑफिशियल रिजल्ट पे मनफी 33 वोट मिले। अब ये तो इलेक्शन कमीशन को 540 दिन में नजर नहीं आया, तो मैं राजा साहब को, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को और इलेक्शन कमीशन को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चलें, ये एक्शंस तो आप दिनों में ले लेंगे, जरा ये 540 दिन से ये भी जो मसला है इसका खुदा के लिए कुछ कर लें, या फिर मान लें कि पाकिस्तान में मनफी 33 वोट भी मिल सकते हैं। ओके, तो अब तैमूर, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तहत, आप लोग एहतजाज की बात कर रहे हैं, 5 अगस्त को इसको फुल थ्रॉटल करना है, तो क्या रास्ता क्या है? क्योंकि देखिए इरफान साहब कहते हैं कि आप लोग तो दीवार की तरफ देखते हैं, आपने मज़ाकरात का रास्ता भी इख्तियार नहीं करना चाहते, तो आपसे क्या बात की जाए, बट तहरीक इंसाफ की अब स्ट्रैटेजी क्या है?
نادیہ ایک کامنٹ اور میں آپ کو اسٹریٹجی بتاتا ہوں، اور اس اسٹریٹجی میں میں اپنی رائے بھی بتاتا ہوں. عرفان صاحب یا جو بھی کہہ رہے ہیں انہیں کہیں تھوڑا سا تو شرم کریں. آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو اس طریقے سے ڈسکوالیفائی کریں گے اور آپ مذاکرات کا کہیں گے، آپ ہمارے مینڈیٹ کے اوپر بیٹھیں گے اور آپ کہیں گے کہ آئیں مذاکرات کریں. تھوڑا سا تو شرم کر لیں. ٹھیک ہے، جہاں تک وے فارورڈ کی بات ہے، میرے خیال میں یہ سٹرگل، یہ جنگ نہیں، یہ سٹرگل میں کہوں گا. یہ سٹرگل جو ہے یہ آئین اور قانون کی سٹرگل ہے جو آج آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، جو کہ بھی اس حکومت سے برداشت نہیں ہو رہی. یہ ایک یونائٹڈ سٹرگل ہونی ہے. جب ایک ہائیبرڈ نظام نے اتھارٹیرین ڈنڈا چلانا ہو تو وہ پھر ایک پارٹی کا کام نہیں ہے کہ اس کے خلاف کام کرے. یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. ایک طریقے سے پی ایم ایل این کو بھی ہم نے ہی اس ہائیبرڈ نظام سے آزاد کرنا ہے. دوسری چیز یہ کہ جہاں تک بات ہے اس کے علاوہ کہ یہ ایک الائنس جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی کام کرے گی، وہ سڑکوں پہ بھی اپنی آئینی لبرٹی، آئینی آزادی استعمال کرتے ہوئے ایک موومنٹ چلائے گی. اور میرے خیال میں اس کی جو تیسری لیگ ہے، جو تیسری ٹانگ ہے اس وے فارورڈ کی، وہ یہ ہونی ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ بھی یہ فیصلہ کر لے کہ عمران خان نے ہمیں یہاں حکومت کھیلنے کے لیے نہیں لایا تھا. حکومت اور گورننس بھی کرے، اور ساتھ جو ان لوگوں نے جنہوں نے کیئر ٹیکر نظام میں یا الیکشن میں اس پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جرم کی ابیٹمنٹ کی تھی، چاہے وہ ہمارے آر اوز ہوں، چاہے وہ پولیس آفیسرز ہوں، یا وہ سول سروس آفیسرز ہوں جنہوں نے سیکشن 144 اور 3 MPO اور اریسٹ کا استعمال کیا، ان کا بھی احتساب کریں. الٹیمیٹلی یہ ہوگا. اچھا، یہ سب کچھ ہوگا. نہیں تو یہ جو آپ کی جو لاسٹ دیکھیں ایک ہی راستہ ہے نادیہ، لاسٹ چیز ایک ہی راستہ ہے. اگر عرفان صاحب یا پی ایم ایل این واقعی سیریس ہیں یا انہوں نے پوچھنا ہے، تو پھر وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں نہیں، پاکستان کو ڈیڈ اینڈ میں وہ لے جا رہے ہیں. وہ 6 مہینے حکومت کر لیں، وہ سال کر لیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ حکومت ان کی نہیں ہے. اچھا، اگر کوئی وے فارورڈ چاہیے جو کہ مذاکرات کے تھرو ہو، اس کا اینڈ اس سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی مانے اور اس کے بعد ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن ہو اور پھر کوئی فریش سٹارٹ ہو. ورنہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ نظام جب ان کی باری آئے گی نا، تو جو انہوں نے کیا ہے اس کا 1% بھی وہ نہیں برداشت کر سکتے. I have just 30 seconds. آپ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت کو عمران حکومت کھیلنے کے لیے نہیں لائی تھی، which means کہ آپ کے تحفظات ہیں کہ وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے جیسے کہ عمران خان چاہتے ہیں. نہیں، میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک الیکشن کی انکوائری کی بات ہو، جہاں تک 9 مئی کی انکوائری کی بات ہو، جہاں تک 26 نومبر پہ لیٹس سے پروونشل اسمبلی میں ایک سلیکٹ کمیٹی بنانے کی بات ہو، جہاں پہ ان لوگوں کا احتساب کرنا ہو جنہوں نے ہمارے ورکرز کے ساتھ یا عام پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نظام بدل رہے ہیں، لیکن ہم اس سب پہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں. اور یہ میں صرف ایک پی ٹی آئی کے رہنما یا ورکر یا ممبر کے طور پہ نہیں کہتا، یہ میرا حق ایز این آرڈنری سٹیزن بھی ہے. اوکے، بہت بہت شکریہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. وقت ہوا ہے ایک بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو صدر ٹرمپ کی جانب سے جو ٹیرف پاکستان پر عائد کیا گیا ہے، کیا یہ ایک میجر شفٹ ہے یو ایس فارن پالیسی میں؟ ساؤتھ ایشیا کے خطے کے حوالے سے اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فارمر امبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹ مسعود خان صاحب، سینئر سفارتکار ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مسعود صاحب، جو اس وقت ٹیرف کا ذکر ہوا اور ہم نے دیکھا کہ خطے میں افغانستان کے بعد سب سے کم پاکستان پر ہی عائد ہوا، جبکہ بھارت پر دوسری جانب 25% اور ساتھ میں پینلٹی کا بھی ذکر کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا بارے کیا یہ ایک میجر پالیسی شفٹ ہے امریکہ کا؟ جی بالکل، یہ پالیسی شفٹ ہے، اور یہ میں اضافہ کروں گا کہ یہ جو ٹیرف پالیسی امریکہ نے اختیار کی ہے پاکستان کے معاملے میں، یہ ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک دھماکہ ہے. کیونکہ انہوں نے اپنے قریبی اسٹریٹجک پارٹنر کو تو سزا دی ہے، پاکستان کے لیے جزا کا انتظام کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ٹیرف کم کیا بلکہ یہ بھی ساتھ ساتھ اعلان کیا
کہ یہاں جو ہے امریکی انٹرپرائزز مل کے پاکستان کے ساتھ تیل کی ایکسٹریکشن کے لیے کام کریں گے. یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کیونکہ 6 برس پہلے تک یہاں ایکسن موبل جو ہے یہ سرکریک کے علاقے میں کچھ اس قسم کی ایکسپلوریشن کر رہے تھے، لیکن وہ ہندوستان کے اعتراضات کی وجہ سے اور وہاں تیل کم ہونے کی وجہ سے وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا تھا. لیکن جو آپ کا پورے کا پورا ساحل ہے اور پاکستان کے اندر زمینی ذخائر بہت زیادہ ہیں، تو یہ اس سے کم اہم خبر نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہندوستان کو ایک تو سینکشنز کی اور پھر ٹیرف بڑھائے، بلکہ یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ اس کو اس کے علاوہ بھی بہت ہی ہولناک اور obnoxious کا لفظ استعمال کیا، ناگوار سزائیں دی جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان میں اس وقت دلی میں بھونچال کی کیفیت ہے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ سارے کا سارا نقشہ کیسے بدل گیا اور اس میں طاقت کا توازن تبدیل ہوا ہے. ایک چیز جس کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے یہ تعلقات جو بڑھے ہیں وہ عسکری سطح پہ ہوں، سیاسی سفارتی سطح پہ پڑے ہوں، جن کے مناظر ہم دیکھتے رہے ہیں پچھلے دنوں میں، ان کا اپنی ایک جہت ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ہندوستان سے منسلک نہیں ہے. اگرچہ جو ہے ہندوستان کا براہ راست یا بالواسطہ ریفرنس آ جاتا ہے، مئی میں جو ہم نے جنگ لڑی تھی، ہندوستان کو شکست ہوئی تھی، اور اسی کے بعد جو ہے یہ زاویے اس طریقے سے تیزی سے بدلنا شروع ہو گئے. صحیح مسعود صاحب، لیکن اب اس میں سے 2 باتیں نکلتی ہیں. ایک تو جو آپ نے کہا نا کہ ایک سزا ہے جو کہ بھارت کو دی گئی ہے اور ایک جزا جو کہ پاکستان میں نظر آ رہا ہے ٹیرف کے ذریعے. پاکستان جو بھارت ہے جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا کردار ادا کرے گا اس خطے میں، یہ کیوں اتنے سٹرینڈ ریلیشنز ہوئے ہیں؟ ایسا آپ کے نزدیک کیا ہوا ہے کہ یہاں تک معاملات پہنچ گئے؟ بھارت نے ان کا ساتھ نہیں دیا بالکل یوکرین کی وار کے سلسلے میں، یا بلکہ انہوں نے جو ہے روس سے سستے داموں سے تیل اور گیس خرید کر مہنگے داموں خریدا، منافع کمایا. چین کے ساتھ اس نے تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھائے، تو انہیں بد فہمی ہے بھارت کے سلسلے میں. لیکن اب انہوں نے خود دیکھ لیا اور ثابت کر لیا، اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کی توثیق کی ہے کہ بھارت اس کا کہ چین کے مد مقابل کھڑا ہو سکے. ایک اور دوسرے نہ اس کی سیاسی نیت تھی، یعنی کوئی پولیٹیکل ول بھی نہیں تھی. تو اس وجہ سے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ایک متبادل عالمی نظام کے لیے اپنے آپ کو گلوبل ساؤتھ کے قائد کے طور پر پیش کر رہا تھا. یہ وہ سارے عوامل ہیں جو ملے، اور اس کی وجہ سے بھارت اور امریکہ کے درمیان جو ہے ایک دوری کی فضا پیدا ہوئی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوری جو ہے یہ دیر تک رہے گی؟ کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ممالک کے درمیان ہائیز اینڈ لوز آتے ہیں. ہمارے اپنے امریکہ کے ساتھ اسٹرینڈ ریلیشنز رہے، پھر وی ہیو بن ورکنگ آن اٹ، اور آج بہترین ریلیشن ہیں. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا بھی، آپ کو لگتا ہے کہ دس کوڈ بی جسٹ ٹیمپرری اور ہمیں بڑا کوشش ہو کر چلنا ہوگا؟ دیکھیے، بھارت نے جب یہ فاصلہ پیدا ہوا ہے تو اس نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے اس کی جھنجھلاہٹ بھی ہے، ناراضگی بھی ہے. وہ دوڑے ہوئے بیجنگ گئے ہیں، وہاں معافی نامہ اپنا جمع کروایا ہے. یہ بھی کہا ہے کہ بھارت اور چین اس خطے کی بڑی طاقتیں ہیں اور وہ کسی بڑی طاقت سے، بیرونی طاقت سے اس میں رخنہ اندازی کی اجازت نہیں کریں گے. لہٰذا یہ ہے کہ بھارت بھی جو ہے اپنی اسٹریٹجک ریکیلیبریشن کر رہا ہے. وہ اپنے تعلقات چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ مضبوط تر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جو BRI کی تو اس نے مزاحمت کی تھی، یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی، لیکن AIIB جو بینک ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چین نے قائم کیا تھا، اس کے ساتھ وہ منسلک ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پھر جو ہے وہ اپنے گھٹنے اور اپنے زانو جو ہے امریکہ کے سامنے ٹیک دیں تو کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. آپ نے پتہ نہیں دیکھی کہ صدر ٹرمپ ان سے بہت ناراض ہیں کہ انہوں نے کتنا کچھ کیا مودی کے لیے، اسے ڈیلز دی، اسے اس کے علاوہ جو ہے اسے بہت بڑے بڑے کراؤڈز دیے، اسے اس کی پذیرائی کی. لیکن جو بھارت ہے اس کو اتنی استعداد نہیں ہو سکی کہ جو جنگ بندی ہوئی تھی بھارت اور پاکستان کے درمیان، اس میں صدر ٹرمپ کے، مارکو روبیو کے یا جے ڈی وینس کے کردار کو سراہ سکیں یا اس کا کم از کم اقرار کر سکیں. تو اس کی وجہ سے واشنگٹن میں ناراضگی پائی جاتی ہے. آپ کا سوال درست ہے کہ سیاست اور بین الاقوامی تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے.
یہ ممکن ہے کہ حالات بدل جائیں، لیکن پاکستان کی جو اس وقت جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بن رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ طویل المیعاد ہیں، ان کی بنیادیں مضبوط ہیں، اور ہمیں یہ مواقع ملے ہیں ان کا کہ اس کا ریفرنس یا حوالہ ہندوستان ہونا چاہیے، اور ہندوستان کے بغیر بھی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایک اور گفتگو میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان مغربی ایشیا کا اہم ترین ملک ہے، یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا آپ سارے کے سارے اعداد و شمار دیکھ لیں، پھر یہ دیکھ لیں کہ پاکستان 20 سال میں کہاں ہوگا۔ مسعود خان صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں مسعود خان صاحب، فارمر امبیسڈر ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ مسعود صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ بھارت بھاگا بھاگا چین کے پاس گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس ریلیشن پہ ایک نظر رکھنی ہوگی؟ ہمارے چین کے ساتھ بے انتہا اچھے تعلقات ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے ہماری ان کے ساتھ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ ریئلی میٹر کہ بھارت کیا کرتا ہے چائنا کے ساتھ؟ جی نہیں، ہمیں چوکنا رہنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھارت اور چین کے تعلقات کیسے بڑھتے ہیں آگے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ چین بھارت کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا۔ بھارت جو ہے دغا بازی کے لیے، چال بازی کے لیے مشہور ہے۔ یہ میں الفاظ ایسے بھارت کی توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کی فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے، کہ مطلب ان کی اسٹریٹجی کا کی سٹون ہے جسے میں کہوں گا، اور وہ اسے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا بے وقوف ہے۔ چینی جو ہے ان کی قیادت بہت ذہین و فطین ہے، وہ لمبے عرصے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، ان کے بارڈر کے ڈسپیوٹس بھی موجود ہیں، اور چین کے میں ایک مرتبہ ایک کسی سفارتی اس میں فورم میں بیٹھا ہوا تھا جس میں امریکہ تھا، پاکستان تھا، ہندوستان تھا اور چین تھا۔ تو چین نے ایک سیدھا سوال پوچھا، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ ہم تو آپ کو دشمن نہیں سمجھتے، آپ کیوں ہمیں دشمن سمجھتے ہیں؟ تو بھارت نے پورے عوام کو تیار کیا ہوا ہے، ان کی جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے، ان کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، کہ چین دشمن ہے، اور یہ جو دشمنی کے داغ وہ آسانی سے نہیں دھو سکیں گے۔ لیکن اس کے بعد، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلق اتنے مضبوط ہیں، اتنے دیر پا ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ کہانی تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چین ہمارے لیے ڈیفنس سپلائی لائن ہے، اس کے بعد اقتصادی راہداری کے ذریعے ہم جڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم نے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں بھی سرمایہ کاری کی ہے۔ بھارت وہ ملک ہے، یعنی بھارت سزا کا مستحق ہے کہ اس نے چینیوں کو پاکستان کی سرزمین پہ مارا ہے یا مروایا ہے، اور اس کے بعد اس نے سپیک کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے افغانستان، ایران اور خلیجی ریاستوں کو استعمال کر کے ایسے نیٹ ورکس بنائے ہیں جن کے ذریعے اس نے پاکستان کے اوپر حملے کیے ہیں، اور ان حملوں کی زد میں چینی پروجیکٹس بھی آئے ہیں، اور چینی پرسنل بھی آئے ہیں، اور چینی انسٹیٹیوشنز بھی آئے ہیں۔ تو وہ یہ آسانی سے فراموش نہیں کر سکتے، لیکن جو سیاست ہے، جیسے کہ آپ بھی سمجھتی ہیں، ریال پالیٹک کی گیم ہوتی ہے، ہمیں چین کے اوپر بھی نظر ڈالنی ہوگی، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کس طریقے سے استوار کرتا ہے، کیونکہ میں نے بارہا لوگوں کو منتبہ کیا ہے کہ واشنگٹن کے اندر، پورے امریکہ کے طول و عرض میں بھارتی امریکنز کی کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اور وہ بڑے بڑے اداروں کی سربراہی کر رہے ہیں، یا ان میں کسی نہ کسی کلیدی حیثیت میں موجود ہیں۔ اس پوری صورتحال سے ہم کیسے نمٹیں؟ بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔